व्यू 360 में। नोवल कोरोना वायरस का अमेरिका में फैलाव, सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी मोटापे का शिकार, जंक फूड का कितना हाथ है इस मोटापे में। और दीवार सिर्फ अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर नहीं बल्कि अमेरिकी सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द भी। नोवल कोरोना वायरस की आलमी दबाव से निपटने के लिए अमेरिका में संजीदा इक़दामात और तैयारियां। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं फाइजा बुखारी। आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिए जाने के बाद अमेरिका ने इस वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए यूरोपीय ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिका भर में अब तक इस बीमारी के 1000 से ज़ायद केसेस कंफर्म हुए हैं, जबकि कम से कम 31 हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत 19 रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक होने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा इस वायरस के फैलाव से बचने के लिए सरकारी सतह पर कई इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसे टेलीवर्क या दफ्तरों में आने की बजाय मुलाजिमीन को घरों में रहते हुए अपने दफ्तरी उमूर अंजाम देने की इजाज़त और तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा तालीमी इदारों में भी ऐसे मनसूबे तरतीब दिए जा रहे हैं जिनकी बदौलत तलबा घर पर ही तदरीसी अमल को आगे बढ़ा सकेंगे। कई कॉलेजेस ने अपनी मौसम बहार की तातीलात बढ़ा दी हैं। इस वायरस के फैलाव से अमेरिका की मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अमेरिकी हुकूमत इन मनफी असरात को कम करने के लिए क्या इक़दामात उठा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम याकूब। जी नदीम, सबसे पहले तो कल रात ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नए इक़दामात का ऐलान किया। उनका जो एड्रेस था उसकी क्या हाईलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप हमें बताएंगे। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि अमेरिकी मईशत को बिलखुसूस सहारा देने के लिए क्या मंसूबा है उनके पास। फायजा, सर ट्रंप जो है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो इस क्रिटिकल टाइम पे मईशत को सहारा देने के लिए जो इम्पैक्ट है एक नेगेटिव हो रहा है इकॉनमी पे, उसके असर को कम करने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज पर गौर कर रही है। और सर ट्रंप ने, जैसा कि कल रात आपने कहा, सदर ने जब ऐलान किया उसमें कुछ मईशत के हवाले से भी चंद एक चीज़ों का ऐलान किया, जिसका मकसद बेसिकली, और ये वो इक़दामात हैं जो उन्होंने 2 रोज़ पहले कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन पार्टी के जो कांग्रेस के अरकान हैं उनसे मुलाकात में भी किया था, उनका अयादा किया। जो सबसे अहम इसमें पॉइंट है वो सदर जो चाहते हैं वो है पे रोल कट्स के बारे में। पे रोल टैक्स जो है वो टैक्स है जो कि आम आदमी जो टैक्स देता है अमेरिका में, उसका 6 से 7% या कुछ उससे करीब एक टैक्स है जो कटता है। सदर चाहते हैं कि वो टैक्स जो है वो अभी आइंदा जो फाइनेंशियल ईयर के बाकी कुछ माह हैं उसमें वो ना काटा जाए, उसको डिफ़र कर दिया जाए। और उसका मकसद जो है बेसिकली ये कि जो आम आदमी है, ख़ास तौर पर जो डेली वेजेस पर लोग काम करते हैं, उनको एक रिलीफ मिले। ये वो टैक्स है जो कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की मद में कटता है। इसके अलावा सदर ने चाहते हैं कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से बीमार हों, 1 या 2 महीने वो घर पे हैं हॉस्पिटल में, उस दौरान उनकी जो वेजेस हैं या उनकी जो तनख्वाह है वो उन्हें मिलती रहे। इस हवाले से भी उन्होंने तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री, उसके लिए भी सदर जो हैं वो इमदाद का ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, सदर ट्रंप की जमात जो डेमोक्रेट्स के दरमियान कशीदा ताल्लुकात चले आए हैं, तो आपके ख्याल से ये जो इक़दामात उन्होंने सजेस्ट किए, इनके मंजूर होने के कितने इम्कानात हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो मुआवजे की कार्रवाई थी कुछ माह पहले सदर के खिलाफ जो हुई, उसके बाद से और उसके दौरान भी सदर के जो ताल्लुकात थे डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वो कुछ अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर पर जो कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान हैं और उनमें हाउस की स्पीकर नैंसी पेलोसी, उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं। तमाम इक़दामात जो सदर चाहेंगे कि मईशत को बेहतर करने के लिए किए जाएँ, उसके लिए कांग्रेस से उन्हें मंजूरी लेना ज़रूरी है। अभी तक जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके अरकान भी सदर के बहुत से इक़दामात जो हैं उनसे इत्तफाक नहीं करते, और डेमोक्रेटिक पार्टी खुद जो है नैंसी पेलोसी वो अपना एक पैकेज जो है वो उसके हवाले से बिल जो है वो पेश करना जा रही हैं कांग्रेस। तो आगे चल के देखते हैं कि दोनों पार्टीज के मुज़ाकरात चलते रहेंगे, क्या उसमें वो इत्तफाक कर पाएंगे या नहीं, ये देखना भी। बहुत शुक्रिया आपका। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस उम्र
رسیدہ اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ میں اس وائرس سے پہلی اموات ریاست واشنگٹن کے ایک نرسنگ ہوم میں ہوئیں، جس کی وجہ سے صحت عامہ کے ماہرین کے علاوہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو بھی تشویش لاحق ہے کہ عمر رسیدہ افراد کا خیال رکھنے والے یہ ادارے اور ان کے ملازمین اس بیماری سے متاثر ہونے کے خدشے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کر پائیں گے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے پہلی اموات ریاست واشنگٹن کے شہر کرکلینڈ میں قائم ایک نرسنگ ہوم لائف کیئر سینٹر میں ہوئی۔ اب تک اس ریاست میں 20 افراد کا انتقال ہو چکا ہے، جن میں بیشتر کرکلینڈ کے اسی مرکز میں مقیم تھے۔ وینیسا فیلپس کے لیے یہ دل دہلا دینے والا وقت ہے، جن کی 90 سالہ والدہ لائف کیئر سینٹر میں موجود ہیں۔ اس مرکز کو باہر والوں کے لیے بند کیے جانے کے بعد سے وہ اپنی والدہ سے نہیں مل سکیں۔ So she's feeling claustrophobic, depressed, stressed. وہ اداسی، محصوری کا خوف اور ذہنی دباؤ محسوس کر رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے سے ان پر عملے کا اور مجھ سے نہ مل پانے کا دباؤ بھی رہا ہے۔ یہ صورتحال صحت کے ماہرین کے لیے فکر کا باعث ہے۔ جیسے جیسے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ماہرین کی تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ وائرس ملک بھر میں بزرگوں کے رہائشی مراکز میں نہ پھیل جائے۔ It is a concern. یہ تشویش کی بات ہے۔ میرے خیال میں ریاست واشنگٹن کے تجربے سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ یہ وائرس بزرگوں اور کمزور مدافعتی نظام والوں کے لیے مہلک ہے۔ تو ایسے مراکز میں جہاں بہت سے بزرگ افراد رہتے ہیں، انہیں وائرس سے بچانے کے لیے زیادہ کوشش کرنا ہوگی۔ The situation in Washington. ریاست واشنگٹن کی صورتحال المناک ہے۔ طویل مدت کی نگہداشت فراہم کرنے والے مرکز میں کوئی وبا پھوٹنے کا خدشہ ہمیں پہلے دن سے رہا ہے۔ تشویش کی ایک وجہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کٹس کی کمی ہے۔ بزرگوں کے ان مراکز میں رہنے والوں کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ٹیسٹ کے منتظر ہیں۔ اس اقدام سے فیلپس کی طرح کے بزرگوں کے اہل خانہ میں گھبراہٹ اور تشویش بڑھ رہی ہے۔ If emergencies happen like this, اس قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے ان مراکز کو تیار رہنا چاہیے۔ وائرس میں مبتلا افراد کو اور اس سے بچے ہوئے افراد کو الگ کریں، سب کا ٹیسٹ کریں۔ 7 روز میں میرا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن میری والدہ کا ایک بار بھی ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ناقابل قبول رویہ ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ وہ ملک بھر میں ان اداروں کو رہنما ہدایات فراہم کر رہے ہیں کہ وائرس ان کے مرکز پر حملہ کرے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ If a resident becomes sick in a nursing home with what's called an influenza-like illness, اگر نرسنگ ہوم کا رہائشی بیمار ہوتا ہے اور اسے فلو جیسی بیماری ہو، یعنی بخار، کھانسی، سانس لینے میں دقت اور دوسری علامات، تو عملے کو معلوم ہے کہ اس شخص کو نہ صرف مناسب طبی تشخیص اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، بلکہ یہ احتیاط بھی کرنی ہے کہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ عملے اور ملنے کے لیے آنے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ انہیں وائرس لاحق ہو سکتا ہے تو وہ 2 ہفتوں کے لیے خود کو گھروں تک محدود کر لیں۔ وینیسا فیلپس پہلے ہی ایسا کر رہی ہیں۔ I'm numb. میں سن ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس بدبختی کو 7 دن ہو گئے ہیں اور میں سن ہوں۔ میں مزید رو نہیں سکتی۔ میں نے خود کو سب سے دور کر لیا ہے۔ مجھے ایسا کرنا پڑا ہے اپنی بقا کے لیے۔ جولی ٹبو کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ ناول کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں مقبول ہالی ووڈ اداکار ٹام ہینکس اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل اور کرونا وائرس کی عالمی دباؤ کی اسپیشل کوریج کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ زیادہ وزن یا موٹاپا ایک ایسا عالمی مسئلہ ہے جس سے نوجوانوں کے علاوہ بچے بھی متاثر ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر کی آبادی کے 39% بالغ، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ بچے موٹاپے کا شکار ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں موٹاپے کا شکار ممالک میں پاکستان کا 9واں نمبر ہے، جہاں کی نصف سے زیادہ آبادی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان کی 26% خواتین اور 19% مرد موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی شرح گاؤں کی نسبت شہروں کی مڈل کلاس آبادیوں میں زیادہ ہے، جس کی ایک وجہ نوجوانوں اور بچوں میں جنک فوڈ کا تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بذریعہ فون موجود ہیں ڈاکٹر اسد اکبر خان، جو شفا ہسپتال میں ماہر امراض قلب ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسد۔ تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی موٹاپے کا شکار کیوں ہے، اور جنک فوڈ کا اس میں کتنا ہاتھ ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ بہت آئی تھنک بڑا ٹائملی یہ ٹاپک آپ لوگوں نے پک کیا ہے۔ دیکھو، جو ساؤتھ ایسٹ ایشینز ہیں، جس میں ہم ہیں، انڈینز ہیں، بنگلہ دیشیز ہیں، یہ پاپولیشن ایک تو جینیٹکلی پرون ہے ٹورڈز اوبیسٹی،
سیکنڈلی آئی تھنک یہ ریسنٹلی جو پچھلے 5-10 سال میں اربنائزیشن کی ایک ویو آئی ہے جس میں ایک تو آپ نے جیسے جنک فوڈ پہ بات کی اس پہ میں ایک منٹ میں آتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹلی یہ جو لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہماری لائف اسٹائل کا پارٹ بن گئی ہے. لوگ زیادہ گاؤں سے شہروں میں موو کر گئے جہاں پہ اتنی فزیکل ایگزرشن کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. WHO کی آپ بات کر رہی تھی تو WHO کے مطابق the fundamental cause of obesity یا basic cause of obesity is an imbalance between calories consumed and calories expended. یعنی جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ لگاتے نہیں یا اتنا آپ یوز نہیں کرتے. جنک فوڈ کی جو آپ نے بات کی, جنک فوڈ از اے میجر کلپریٹ. اس وقت جو پاکستان میں ویو آئی ہوئی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ میکڈونلڈز اور اس قسم کے اور جو دوسرے ریسٹورینٹس ہیں پیزاز کے اور اس قسم کے, یہ لوگ ان کی پرائسز حالانکہ ہائی بھی ہیں لیکن پھر بھی لوگ زیادہ پریفر ان کو کر رہے ہیں رادر دین گوئنگ فار ٹریڈیشنل فوڈ. انفارچونیٹلی ہمارا ٹریڈیشنل فوڈ بھی جو ہے وہ بھی بڑا کیلوری رچ ہے, گھی میں بنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی کوئی اتنی ریسپائٹ نہیں ہے. جو جنک فوڈ پہ اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو جو مین کاز ہے جنک فوڈ کا اوبیسٹی کرنے کا, ایک تو یہ کہ بڑے تھوڑے ٹائم میں اور تھوڑے پورشن آف فوڈ کے ساتھ ہی کے ہونے کے باوجود بھی یہ آپ کو آلموسٹ 2 to 3 times کیلریز ان دا فارم آف پروسیس شوگرز اور کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں اور ہائی فیٹ کنٹینٹ کی فارم میں باڈی کو دے دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں خواتین میں موٹاپے کی شرح زیادہ کیوں ہے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اوور آل مردوں کے مقابلے میں خواتین فیٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے میٹابلائز کرتی ہیں. اگر ایک عام مرد اور عام اسی سائز کی ایک خاتون کا مقابلہ کیا جائے تو مردوں میں آلموسٹ 15% باڈی فیٹ ہوتا ہے اور خواتین میں 25%. ہارمون کی وجہ سے خواتین اس 25% فیٹ کو بہتر طریقے سے میٹابلائز کرتی ہیں, اس لیے ان میں زیادہ موٹاپا ہونے کے باوجود بھی ان کو بیماریاں مردوں کی نسبت تھوڑی کم ہوتی ہیں. سیکنڈلی جس طرح ہماری خواتین کا جو میٹابولزم کا طریقہ ہے اس میں زیادہ جو باڈی فیٹ ہے وہ گلوٹیل ریجن میں سٹور ہوتی ہے, جو ہمارے سارے جو BMI کے انڈیکیٹرز ہیں ان سب کے مطابق زیادہ خطرناک ہے. اچھا جلدی سے مجھے یہ بتائیے گا, آپ آخری سوال ہے کہ دنیا بھر میں اسٹائل میں تبدیلی آ رہی ہے تو پاکستان میں لوگوں کو اپنے لائف اسٹائل میں کیا بیسک چینجز کی ضرورت ہے موٹاپے سے نجات پانے کے لیے؟ ہاں آئی تھنک اگر آپ بالکل بیسک 3 چینجز کرنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کی ہوں گے. ایک پہلی بات تو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس قسم کی آپ نے فوڈ لینی ہے, یعنی اپنی ڈائٹ میں گرین لیفی ویجیٹیبلس کی کوانٹٹی بڑھائیں. جنک فوڈ کو منیمم ونس ویک سے زیادہ مت یوٹیلائز کریں. سیکنڈلی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں. اگر آپ کو سانس چڑھتا بھی ہے تھوڑا چلنے کے باوجود تو 5-10 منٹ بیٹھ کر آپ پھر چلیں, کیونکہ زیادہ وزن والے لوگ عموماً یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارا سانس چڑھ جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے کہ ایک آپ کا میڈیکل ہیلتھ چیک ہونا چاہیے ایک اپنے قریبی ڈاکٹر سے, کیونکہ کئی قسم کا موٹاپا کسی بیماری سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے یا کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو ہارمون پلز ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں یہ کچھ لوگوں پہ اثر کریں گی. آپ کا بہت شکریہ. امریکہ کا اگر باقی دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو یہاں موٹاپا نسبتاً زیادہ ہے. CIA کی ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق امریکہ میں موٹاپے کی شرح 36% ہے. آئیے ملتے ہیں 25 سالہ زبیدہ فلاح سے, ایک امریکی مسلمان جن کے پاس ایک ایسی صحت بخش ترکیب موجود ہے جو موٹاپا کم کرنے میں تو مدد دے ہی رہی ہے, اس کے علاوہ دنیا سے بھوک مٹانے کا کام بھی کر رہی ہے. امریکہ کے نیشنل سینٹر فار ہیلتھ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 37% بالغ امریکی روزانہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. ادارے کے مطابق 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں میں موٹاپے کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. زبیدہ فلاح ریاست اوہایو میں رہتی ہیں. انہوں نے سن 2016 میں کھانے پینے کی غیر صحت مند عادات کو بدلنے اور غذائیت سے بھرپور خوراک سے متعلق شعور اجاگر کرنے کی ایک کوشش کے طور پر کیور نامی اسنیک بار تیار کرنے کا آغاز کیا تھا
اور یہ خیال انہیں ریاضی اور انگریزی کی کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے آیا. میں اپنی کلاس کے بچوں کو ہمیشہ غیر صحت مند چیزیں کھاتے دیکھتی تھی. میرے پوچھنے پر کہ وہ ایسی خوراک کیوں کھاتے ہیں جو فائدہ مند نہیں، تو زیادہ تر جواب آتا تھا کہ صحت مند خوراک کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. ذائقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے فلاح نے اپنی طرز کی منفرد ترکیبوں کو آزمانا شروع کیا. اجزاء میں انہوں نے میوہ جات، ذائقے سے بھرپور بیج اور شہد کا استعمال کیا. وہ آج بھی گھر سے اپنا کاروبار چلا رہی ہیں اور انہیں ایک ماہ میں اندازاً 4 سے 6,000 آرڈر ملتے ہیں. فلاح کھانے پینے کی عادات ہی بدلنا نہیں چاہتی بلکہ وہ بے گھر افراد کی مدد بھی کرتی ہیں. اس مشن میں سماجی بہبود کا پہلو بھی ہے. شروع میں اگر ایک سنیک بار بکتی تھی تو ہم ایک بار نادار اور بے گھر افراد کو خیرات کر دیتے تھے. اب ہم بھوک کے خلاف لڑنے میں ایک خاص شرح کے حساب سے خیرات کرتے ہیں. زبیدہ فلاح کہتی ہیں کہ ان کی کمپنی نے امریکہ سمیت شام، فلسطین، مراکش اور گیمبیا میں 2 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کی مدد کی ہے. جعفر ہاند کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ. جس طرح سپر ہیروز غیر معمولی طاقت کے حامل تصور کیے جاتے ہیں، اسی طرح صدارتی مباحثے کے مرحلے تک پہنچنے کے علاوہ اپنی صدارتی مہم کے لیے سب سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہونے والے صدارتی امیدواروں کو سپر پولیٹیشنز یا خصوصی طاقت رکھنے والے سیاستدان کہا جاتا ہے. پولیٹیکل پاور نامی مزاحیہ خاکوں کی سیریز ہمیں اس سال کی انتخابی مہم میں شامل ڈیموکریٹ امیدواروں سے متعارف کراتی ہے. اگرچہ اس کتاب میں چند ایسے سیاستدانوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں صدر ٹرمپ کے خلاف مضبوط امیدوار خیال کیا جا رہا تھا، لیکن وہ پرائمریز کے دوران ناکافی ووٹوں کی وجہ سے اس دور سے باہر ہو گئے ہیں. ذرائع ابلاغ میں ان سیاستدانوں کو انتخابی مہم کے دوران راک سٹار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن آخر کس بات نے انہیں سپر سیاستدان یا سب سے منفرد بنایا؟ میں انہیں اچھی طرح جاننا چاہتا تھا، اس لیے کھوج لگانا شروع کی. میں نے ان کے انٹرویوز پڑھے، کئی ہفتے ایک امیدوار پر تحقیق کی اور خاص طور پر ان کے کریئر کے ابتدائی دنوں کی ویڈیوز دیکھی. مائیکل فرزل ان مصنفین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس مزاحیہ خاکوں کی سیریز میں متعدد ڈیموکریٹک امیدواروں کی سوانح حیات پیش کی. اس کامک بک کا نام ہے پولیٹیکل پاور. ان امیدواروں میں سابق نائب صدر جو بائیڈن اور سینیٹر برنی سینڈرز بھی شامل ہیں. مائیکل کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد معلومات کے ساتھ ساتھ پڑھنے کو محظوظ کرنا بھی ہے. میں اس لیے بھی لکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کسے چنے تو اس کی بھی رہنمائی ہو جائے. ہم نے یہ سب بغیر کسی تعصب کے لکھا ہے. ہم نے کسی کی بھی جانبداری نہیں کی، نہ ہی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے. پبلشر ڈیرن ڈیوس اس سے پہلے بھی سیلیبریٹیز اور سیاستدانوں کی سوانح حیات پر مبنی مزاحیہ خاکے تخلیق کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بایوگرافیز کے سیاسی خاکے تو متعلقہ شخصیت کی اجازت سے بنائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں غیر جانبداری کے لیے شخصیات کو شامل نہیں کیا جاتا. The insanity of Washington Democrats is why millions of registered Democrat voters are joining our movement. People are writing the nastiest. لوگ بہت غلیظ کمنٹ لکھتے ہیں. میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ ان فضول باتوں کو نظر انداز کر دیں. گزشتہ انتخابی سالوں کے دوران ڈیرن ڈیوس اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سمیت ریپبلکن امیدواروں کے بارے میں بھی لکھ چکے ہیں. صدر کے انتخاب کے دور میں شرکت کے لیے قومی سٹیج پر آنا کسی کو بھی ایک سپر سیاستدان میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ امیدوار کو ایک منفرد طاقت بھی حاصل ہوتی ہے. فصاحت و بلاغت ان کی طاقت ہے اور سبھی اس میں اچھے ہیں. یہ ہے فصاحت و بلاغت کا قلم کی طاقت تک کا سفر. امریکی صدارت کے امیدواروں کی روایتی میڈیا کی جانب سے تصویر کشی کا ایک متبادل طریقہ. الزبتھ لی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کھڑی کی جائے گی، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی اپنی رہائش کا وائٹ ہاؤس، اس کے ارد گرد موجود حفاظتی باڑ کو بھی مزید مضبوط کیا جا رہا ہے؟ اس منصوبے کا بیڑا امریکی خفیہ سروس اور نیشنل پارک سروس نے اٹھایا ہے. اس فیصلے کی وجہ ماضی میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد ہونے والے کئی ایسے واقعات بنے جس سے اس اہم عمارت کی سیکیورٹی پر سوال اٹھے، جیسے 2014 میں ایک شخص وائٹ ہاؤس کی باڑ پھلانگ کر اندر جانے میں کامیاب ہوا. وائٹ ہاؤس کے ارد گرد نصب کی جانے والی جدید سیکیورٹی کی تفصیلات اس رپورٹ میں.
वाशिंगटन डीसी का एक मकबूल मंजर आजकल इस रुकावट की वजह से मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आता, जिसे व्हाइट हाउस के गिर्द जारी नया हिफाजती जंगला लगाने का काम छुपाने के लिए लगाया गया है। नए हिफाजती जंगले का पहला हिस्सा पहले ही लगा दिया गया है। ये तकरीबन 4 मीटर ऊंचा और पुराने जंगले की ऊंचाई से दुगना है। इसकी सलाखें भी पहले वाले से ज्यादा मोटी और मजबूत हैं। इसके अलावा इनमें जदीद टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, जिसके बायस जंगले को भलांगा या तोड़ा नहीं जा सकता। इसका साइज पहले वाले से तकरीबन दुगना है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसे धमाके या टक्कर से तबाह न किया जा सके। यूं हर चीज को ज्यादा मजबूत किया गया है। व्हाइट हाउस के बाहर लगाई जाने वाली पहली रुकावट लकड़ी की एक बाड़ थी, जो 19वीं सदी के अवाइल में थॉमस जेफरसन ने लगवाई थी। वक्त गुजरा और इस जंगले में पत्थर और लोहे का इजाफा हुआ, लेकिन इन रुकावटों का मकसद लोगों को व्हाइट हाउस से दूर रखना नहीं था। सयाह आजादी से व्हाइट हाउस के अहाते में घुमा करते थे। और इसीलिए इमारत के अंदर आना और दूसरी मंजिल तक चले जाना आसान हुआ करता था। और ये वो जगह थी जहां इमारत का मगरबी हिस्सा बनने से पहले अमेरिकी सदर काम किया करते थे। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सदर अपने रोजमर्रा कामों के दौरान कैसे लोगों में घिरे रहते थे और उनके आसपास अफराद कभी उनसे किसी फौरी मुलाकात के लिए तो कभी उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद होते थे। 1920 की दहाई तक ये इख्तियार अमरीकी सुदूर के पास था कि आम लोगों को व्हाइट हाउस तक किस कदर रसाई हो। 1865 से 1901 तक 36 साल के अरसे में 3 अमरीकी सुदूर के कत्ल के बाद आखिरकार अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभाल लिया। अगर आप 1840 में पैदा हुए होते तो अपनी जिंदगी के दौरान आपने 3 ऐसे अमरीकी सुदूर देखे होते जिन्हें कत्ल कर दिया गया, और उनमें शामिल थे इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड और विलियम मैकिनली। व्हाइट हाउस के बाहर बनाए गए इस जंगले के लिए फनून लतीफा से मुतल्लिक अमरीकी कमीशन ने भी मदद की ताकि खड़ी की गई ये रुकावटें देखने में खूबसूरत लगें। सवाल ये है कि आप महज पुराने डिजाइन को लेकर इसे ज्यादा मजबूत करके ये काम नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ लगेगा और कैसे एक साथ काम करेगा। व्हाइट हाउस के सामने के हिस्से में तामीर होने वाले इस नए जंगले या बाड़ की तकमील 2021 में मतवक्को है, जिसके बाद सारी तवज्जो व्हाइट हाउस के दीगर हिस्सों के इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी करने पर होगी। और ये ऐसा मंसूबा है जिसमें सिक्योरिटी और खूबसूरती दोनों ही को मद्देनजर रखा जाएगा। कोशिश की जा रही है कि सारा काम मुकम्मल हो, जो फिलहाल एक गुडमुड शक्ल में है, और सिक्योरिटी का एक ऐसा खत खींचा जाएगा जिससे दारुल हुकूमत का सबसे मशहूर मंजर मुतासिर न हो। डोरा मैकवार के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का V360। आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। अब मुझे यानी फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।